बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ज़िंदगी में कामयाबियाँ अता फरमाए। आज का हमारा टॉपिक है जो कि मुतालिया पाकिस्तान बीए की बुक में फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है जिसे हम कवर करेंगे। और वैसे भी इस चीज़ के बारे में बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है और ये इंटरमीडिएट और मैट्रिक में भी इस लेवल पे भी पढ़ा जा सकता है, सुना जा सकता है। और इस लेक्चर को मैं इंतहाई आसान अल्फाज में पेश करने की कोशिश करूंगा ताकि कोई भी स्टूडेंट हो वो अपने पेपर में बआसानी लिख सकता है। जब भी आपके पास कोई पेपर आता है तो उसमें जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, नज़रिया पाकिस्तान और दो कौमी नज़रिया से रिलेटेड जो सवालात आते हैं उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तीन टॉपिक्स मेन जिनको हम कवर करेंगे: आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान एंड टू नेशन थ्योरी। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आइडियोलॉजी जो है, आइडियोलॉजी लफ्ज आइडियो आइडिया से लफ्ज निकला है और लॉजी जो है वो साइंस होती है। आइडिया आपके जहन में जो ख्यालात आते हैं, जो आपके जहन में तसव्वुरात आते हैं, वो ऑब्वियसली आइडियाज होते हैं, सबको पता है। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का तसव्वुर, पाकिस्तान का ख्याल क्या था, किस चीज पे बेस करता था और उसके पीछे वजूहात क्या थी, वो हम सबसे पहले देखते हैं। आइडियोलॉजी की तीन मेन जो पॉइंट्स थे, तीन जो मेन उसके बुलेट्स थे, वो है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस। पाकिस्तान का जो नजरिया था, जो पाकिस्तान का ख्याल था, जो पाकिस्तान का तसव्वुर था, उसके पीछे रीजंस क्या थी। हम जब बरे सगीर हिंद में रह रहे थे उस टाइम पे वहां पे मुसलमानों की अकलियत थी और हिंदुओं की अक्सरियत थी, ज्यादा तादाद में थे। अब बरे सगीर हिंद में आज़ादी पाकिस्तान से पहले, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, पाकिस्तान मुल्क बना नया, तो उससे पहले बरे सगीर हिंद में क्या था कि क्योंकि पाकिस्तानी जो मुसलमान थे लोग, मुसलमान वहां पे माइनॉरिटी में थे और हिंदूज वहां पे मेजोरिटी में थे, तो मुसलमानों को एक तो पॉलिटिकली कोई भी किसी किस्म की सहूलत मैसर नहीं थी। पॉलिटिक्स में भी ज्यादा से ज्यादा तादाद हिंदुओं की थी। इसके पीछे रीजन क्या बनी? इसके पीछे रीजन ये थी कि जब आज़ादी हुई, वहां से अंग्रेजों से जब आज़ादी मिली, तो उसके बाद जितने भी सिविल सेक्टर था उसमें गवर्नमेंट की जो सर्विसेज थी उन सब पे हिंदूज आ गए, क्योंकि मुसलमानों ने वहां पे पहले 800-900 साल हुकूमत की हुई थी और वहां पे बादशाहत रही उनकी बरे सगीर हिंद पे मुसलमानों की। तो सबसे पहला पॉइंट वहां पे ये था कि मुसलमानों के अंदर एक ये चीज पैदा हो गई कि हिंदुओं ने जब वहां पे आके सिविल सर्वेंट्स की सारी पोस्ट जो थी वो संभालने लग गए कि मुसलमान हैं, आप तो बादशाह हैं, आपने हम पे हुक्मरानी की है, ये मुलाजमों वाले शोबे हैं, ये मुलाजमत हम करेंगे, हम आपकी खिदमत करेंगे। तो मुसलमानों के अंदर एक वो प्राउड वाली फीलिंग जब आ गई तो वो एक साइड पे हो गए। जब एक साइड पे हुए तो उस टाइम पे आगे क्या प्रॉब्लम हुई कि जब मुसलमानों के पास से तमाम तर पॉलिटिकल जितने भी इख्तियार थे, जितनी भी चीजें थी, वो सारी छीन ली गई चालबाजी के तहत। और सबसे पहली चीज ये हुई कि पॉलिटिक्स से मुसलमानों को साइड पे कर दिया गया कि हमारी वहां पे कोई अहमियत नहीं थी। उसके बाद इकोनॉमिक इश्यूज, इकोनॉमिक इश्यूज क्या थे? इकोनॉमिक इश्यूज ये थे कि वहां पे आप अपनी मर्जी से कोई कमाई नहीं कर सकते। आप वहां पे इकोनॉमिकली आप सरवाइव करना भी आपके लिए मुश्किल था। मुसलमानों के लिए इकोनॉमिकली वहां पे सरवाइव करना भी मुश्किल था। हिंदुओं के मजालिम होते थे, जितने भी लोग थे हिंदूज, वो मुसलमानों पे जुल्म करते थे, उनसे छीन लेते थे चीजें, उनकी हर चीज पे बहुत ज्यादा उन्हें अंडर प्रेशर रखा हुआ था। और इकोनॉमिक जो कंडीशंस थी मुसलमानों की, वो भी वहां पे बदतर से बदतरीन होती चली जा रही थी बरे सगीर हिंद में। तो एक चीज ये थी। उसके बाद रिलीजियस जो मेन फैक्टर है, दो कौमी नजरिया का भी सबसे बड़ा जो मेन फैक्टर है वो ये है कि हिंदूज जो कि बहुत सारे खुदाओं पे यकीन रखते हैं और मुसलमान, हमारे अंदर ये कॉन्सेप्ट है वननेस ऑफ गॉड का, वहदानियत का, कि सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात एक है जिसकी हम इबादत करते हैं और वही इबादत के लायक है। और हमारी रिलीजियस एक्टिविटीज और हिंदूज की वो टोटली डिफरेंट है, जिसकी वजह से हम वहां पे उनके साथ हमारा गुजारा बहुत ही मुश्किल था, जिनको हम आगे जाके डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं जो रिलीजियस एक्टिविटीज में आती हैं। नेक्स्ट हमारा जो इसमें टॉपिक है बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। ये जो मैं आपको चीजें बता रहा हूं लेक्चर में, एज इट इज अगर आप अपने पेपर में लिख देते हैं नजरिया पाकिस्तान पे, या आगे जो दो कौमी नजरिया आप पढ़ेंगे, वो आपसे जब ये सवाल पूछा जाएगा तो आप वहां पे सवाल का अगर जवाब लिख देते हैं तो आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे।
اگر آپ کی کوئی گرامیٹیکل مسٹیکس نہیں ہوتی ہیں یا آپ کی کوئی رائٹنگ کا مسئلہ نہیں ہوتا. بیسس آف آئیڈیالوجی آف پاکستان کی جو آئیڈیالوجی ہے، پاکستان کا جو نظریہ ہے، یہ آخر بیس کس چیز پہ کرتا ہے؟ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ ہم اسلام کو ماننے والے ہیں. ہمارا مذہب اسلام ہے، مسلمانوں کا مذہب اسلام ہے. اور پاکستان بنانے کے پیچھے ایک لاجک جو یہ تھی کہ ہم اپنے مذہب کو فالو کر سکیں، ٹیچنگز آف اسلام کو ہم فالو کر سکیں، جو ہمارا مذہب ہے اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزار سکیں. آئیڈیالوجی آف پاکستان کے بیسز میں دوسرا پوائنٹ ہے وننس آف گاڈ، وحدانیت. ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین رکھتے ہیں اور صرف ایک خدا کی ذات بابرکت ہے جس کا قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، اور اسی کی عبادت کرتے ہیں، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے. اگر ہم کسی کو پوجتے ہیں، کسی سے کوئی توقع رکھتے ہیں، تو وہ ہم شرک کرتے ہیں، اور شرک اسلام میں اجازت نہیں دیتا. ہمیں اسلام بالکل اجازت نہیں دیتا کہ ہم شرک کریں، خدا کے ساتھ کسی کو برابر شریک ٹھہرائیں. لیکن ہندوازم میں کیا تھا، ہندوز میں کیا تھا کہ وہ کوئی بتوں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی پہاڑوں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی سورج کو پوج رہا ہے، کوئی آگ کو پوج رہا ہے، کوئی پانی کو پوج رہا ہے، کوئی گائے کو پوج رہا ہے. تو ڈفرینٹ ان کے جو کنسپٹس تھے، ڈفرینٹ ان کے جو بیلیفز تھے، وہ کام کرتے تھے اس چیز پہ. لیکن ہمارا کیا تھا نظریہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے اور اسی کی عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اس کے بعد قرآن اور سنت، ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنائی ہوئی عادات، ان کے زندگی میں کیے گئے عمل جو ہمارے لیے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان کے ارشادات، ہمیں ان سب کو فالو کرنا وہ ہم پہ فرض ہے کہ ہم ایز اے مسلم انہی کو فالو کریں، نہ کہ ہم ٹیچنگز آف اسلام سے نکل کے ہندوز کی جو روایات ہیں، ان کی جو رسومات ہیں، ہم ان کو اپنائیں، یا اپنی قرآن مجید کتاب کو، پاک کلام کو چھوڑ کے ہم ان کی کتابوں کو پڑھیں یا ان چیزوں کے پیچھے بھاگیں، تو وہ مسلمانوں کے لیے غلط ہے، مسلمانوں کے لیے حرام ہے. ہمارے لیے جو کتاب ہے، جو ہمیں درس دیتی ہے زندگی گزارنے کا، وہ ہے قرآن مجید اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے بعد پاکستان کی آئیڈیالوجی میں جو چیز بیس کرتی ہے وہ ہے سوشل جسٹس. سوشلی معاشرے میں رہنے والے ہر بندے کو، ہر مرد کو، ہر عورت کو، ہر بچے کو، ہر بچی کو، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، سب ایک ہی خدا کے بنائے ہوئے ہیں اور ان میں ایکویلٹی لازمی ہے. اب سوشل جسٹس میں ہر ایک بندے کو سوشل اپنی لائف گزارنے کا رائٹ ہے، اور اس میں انہیں جسٹس دیا جائے، ان کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں کی جانی چاہیے. ہر بندہ اپنی زندگی اپنے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق گزار سکتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہر بندہ اپنی زندگی کو اپنے اصولوں کے مطابق گزار سکتا ہے، جس میں آپ کبھی بھی کسی بھی طرح کی پرابلم کریٹ نہیں کر سکتے اس انسان کے لیے. یہ اسلام نے رائٹس دیے ہیں کہ ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، برائی کا رستہ، بھلائی کا رستہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتایا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے نیک رستوں پہ چلے، ان کو فالو کرے. اس پہ کوئی انسان اسے روک ٹوک نہیں سکتا. کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ کوئی انسان اگر اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین کو فالو کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ہی بنایا ہوا کوئی دوسرا انسان اسے ان قوانین کو فالو کرنے سے روکے. تو سوشلی جسٹس جو ہے وہ ہر ایک کے لیے ہوگا پاکستان میں. رائٹس آف مینورٹیز جو کہ اقلیتیں، جیسے کہ برے صغیر ہند میں مسلمان اقلیت میں تھے اور ہندوز اکثریت میں تھے، تو اس ٹائم پہ کیا تھا کہ مسلمانوں کی طرف سے، مسلمانوں پر ہندوؤں کی طرف سے ظلم ڈھائے جاتے تھے، مسلمانوں پہ ظلم کیے جاتے تھے، کیونکہ وہاں پہ جو مسلمانوں کی تعداد تھی وہ اقلیت میں تھی اور ہندوز کی جو تعداد تھی وہ اکثریت میں تھی. تو آئیڈیالوجی آف پاکستان میں کیا چیز آئی کہ رائٹس آف مینورٹیز، جو کہ اقلیتوں کو ان کے حقوق دیے جائیں گے، ان کو رائٹس ان کے دیے جائیں گے. اگر وہ یہاں پہ پاکستان میں رہتے ہیں تو ان کو پورا حق ہوگا، وہ اپنے مندروں میں جا سکتے ہیں، وہ اپنی عبادت گاہوں میں جا سکتے ہیں، وہ اپنے کام کر کے پیسہ کما سکتے ہیں، وہ تعلیم جاری رکھ سکتے ہیں، وہ ہر طرح سے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، اپنی لائف کو ایز اے ہیومن وہ گزار سکتے ہیں. جو بھی ہیومن رائٹس ہیں
وہ مینورٹیز کے لیے بھی سیم ہوں گے، وہ میجورٹیز کے لیے بھی سیم ہوں گے، وہ مسلمز کے لیے بھی سیم ہوں گے، وہ جتنے بھی باقی مذاہب ہیں ان سب کے لیے بھی سیم ہوں گے. پاکستان میں رہنے والے چائنیز بھی، جیسے اب پاکستان میں چائنیز رہ رہے ہیں تو وہ اپنے مذاہب سے ریلیٹڈ ہر چیز کر سکتے ہیں، اپنی رسومات منا سکتے ہیں. اگر یہاں پہ کوئی ہندو رہ رہے ہیں وہ اپنی رسومات منا سکتے ہیں، وہ اپنے مذاہب کے مطابق اپنی عبادات کر سکتے ہیں. تو رائٹس آف مینورٹیز بھی ایک بیس تھی آئیڈیالوجی آف پاکستان کی. نیکسٹ ہمارے پاس جو اس میں ایک ٹاپک ہے اکنامک جسٹس. اکنامک جسٹس سے مراد یہ ہے کہ اکنامکلی ہر ایک انسان کے لیے جسٹس ہوگا کہ کوئی انسان جہاں سے بھی پیسہ کمائے گا جو کہ لیگل وے ہوگا، پاکستان میں رہ کے کوئی اپنا کاروبار کرنا چاہتا ہے، کوئی جاب کرنا چاہتا ہے، کوئی جہاں سے پیسہ کمائے گا وہ اس کو پورا رائٹ ہوگا کہ وہ اپنے پیسے کو اپنی مرضی سے استعمال کر سکتا ہے، اور جس کا جتنا حق ہوگا اسے اتنا حق دیا جائے گا. انجسٹس نہیں ہوگا کہ اگر یہ انسان کوئی ہمارے پاکستان میں رہ رہا ہے تو اس کا کوئی اختیار نہیں ہے یہاں پہ اکنامک، تو اس سے پیسے جو چھین لیے جائیں، اسے کاروبار کرنے کی اجازت نہ دی جائے یا سو آن. اکنامک جسٹس میں جتنی بھی چیزیں تھیں وہ ساری ڈیفائنڈ تھیں کہ اکنامک جسٹس ملے گا ہر انسان کو، وہ چاہے مسلمان ہو، وہ چاہے کسی اور مذہب کا ہو، وہ پاکستان میں رہے گا تو اکنامک جسٹس ہوگا. اسلامک وے آف لائف، آئیڈیالوجی آف پاکستان میں جو ایک بیس تھی اسلامک وے آف لائف، کہ پاکستان میں رہتے ہوئے ہم اپنی اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر سکتے ہیں. تمام مسلمان اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کر سکتے ہیں. انہیں اجازت ہوگی وہ مساجد میں جائیں، وہ روزے رکھیں، وہ اپنی رسومات کریں، اپنے تہوار منائیں، عیدیں منائیں، جو بھی ان کے تہوار ہوتے ہیں مسلمانوں کے وہ منائیں، اور اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں، جو کہ برِ صغیر ہند میں گزارنا ایک مشکل کام تھا. وہاں پہ پرابلمز ہوتی تھی مسلمانوں کے لیے کیونکہ مینورٹی میں تھے، ہندوز میجورٹی میں تھے. وہاں پہ لوگوں کو مساجد سے نکال دیا جاتا تھا، جتنے بھی لوگ تھے مسلمان ان پہ بہت زیادہ ظلم کیے جاتے تھے، ان کے تہوار منانے میں ان کو پرابلم کریٹ کی جاتی تھی. اگر عید وغیرہ ہوتی تھی تو عید نماز پڑھتے تو مساجد کے باہر ہندوز آ کے پٹاخے چلاتے تھے یا بہت طرح طرح کی باتیں کستے تھے. تو اسلامک وے آف لائف ہم گزار سکتے ہیں پاکستان میں، اور یہ آئیڈیالوجی آف پاکستان کی ایک بیس تھی. ایکویلٹی میں پھر وہی سارے پوائنٹس آ جاتے ہیں کہ ایکول رائٹس دیے جائیں گے، جس میں عورتوں کو تعلیم کا پورا حق ہوگا، بچیوں کو تعلیم کا پورا حق ہوگا، بچیوں کو اپنی زندگی گزارنے کا حق ہوگا. جیسے اسلام سے پہلے لوگ بچیوں کو زندہ جلا دیتے تھے، زمین میں دفن کر دیتے تھے. عورتوں پہ تعلیم حاصل کرنے پہ بڑی پابندیاں تھیں کہ وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتی ہیں. تو اسلام نے ایکول رائٹس دیے ہر مرد کو، ہر عورت کو، ہر بچی کو، ہر بچے کو ایکول رائٹس دیے. تو وہی ایکویلٹی بیس تھی آئیڈیالوجی آف پاکستان کی، اور ان پوائنٹس کی بیس پہ آئیڈیالوجی آف پاکستان کا ایک نظریہ جو کہ بنا. اور اس کے بعد اس میں ایک ٹاپک آتا ہے ٹو نیشن تھیوری. ٹو نیشن تھیوری سے مراد یہ ہے کہ دو قومی نظریہ. آپ کے پاس ایک اگر یہ سوال آتا ہے تو اس میں جو چیزیں آپ مینشن کر سکتے ہیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ٹو نیشن تھیوری کیوں مارز وجود میں آئی، وجہ کیا ہے. ٹو نیشن تھیوری کا مسئلہ یہ تھا کہ برِ صغیر ہند میں دو قومیں ہیں، ایک مسلمان اور ایک ہندو. یہ دو مختلف قومیں ہیں اور دو قومیں آپس میں کبھی بھی اکٹھی نہیں رہ سکتی. اکٹھی کیوں نہیں رہ سکتی؟ کہ ان دونوں قوموں کا، یہ جو دو قومیں، ان دونوں قوموں کے کنسپٹس ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہیں. ہم اسلام کو فالو کرنے والے ہیں، وہ ہندوازم کو فالو کرنے والے ہیں. جو ہندوز تھے برِ صغیر ہند میں وہ ہندوازم کو فالو کرنے والے ہیں. دونوں قوموں کا نظریہ حیات ایک دوسرے سے ٹوٹلی مختلف تھا. سینکڑوں سال یکجا رہے ہیں، اس کے باوجود دو قومی نظریہ، دو نظریے مخالف سمتوں میں پروان چڑھتے رہے ہیں. دو قومیں ہمیشہ ہی مختلف رہی ہیں. مسلمان الگ تھے، ہندوز الگ تھے. اب ہمارے پاس بیسک پرنسپلز آف اسلام اینڈ بیسک پرنسپلز آف ہندوازم، جو چیزیں آپ اپنے پیپر میں کوٹ کرنی ہیں، جو چیزیں آپ نے اپنے پیپر میں مینشن کرنی ہیں. اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں، اسلام ہمیں کس چیز پہ، بیسک پرنسپلز آف جو اسلام ہے، وہ سب سے پہلی چیز ہے توحید، دوسری ہے قرآن مجید، اور تیسری ہے رسالت. باقی ساری چیزیں بعد میں آ جاتی ہیں کہ مسلمانوں میں ایکول رائٹس ہیں، مسلمانوں میں آپ سود نہیں لے سکتے، مسلمانوں میں آپ رشوت نہیں لے سکتے، مسلمانوں میں عورتیں تعلیم حاصل کریں گی، ان کو پورا حق حاصل ہے، مسلمانوں میں عورتیں جاب کر سکتی ہیں، ان کو پورے ایکول رائٹس دیے گئے ہیں.
وہ اپنے گھر میں ہر طرح سے سپورٹیو ہو سکتی ہیں. مرد پہ یہ فرائض ہیں، عورتوں پہ یہ فرائض ہیں، ماں باپ کے یہ فرائض ہیں، اولاد کے یہ فرائض ہیں، ان کے ماں باپ کے حقوق یہ ہیں، اولاد کے حقوق یہ ہیں. یہ ساری چیزیں اسلام نے دی ہیں. لیکن جو بیسک پرنسپلز آف اسلام اینڈ بیسک پرنسپلز آف ہندوازم ہے، وہ مین کیا ہے؟ توحید. توحید میں کیا ہے؟ جیسے ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا خالق و مالک ہے اور اپنی ذات و صفات میں وحدہ لا شریک ہے. آسمانوں اور زمینوں کی حکمرانی اسی کی ہے، وہ یوم حساب کا مالک ہے، اسی کے سامنے ہم سب جواب دہ ہیں، اس لیے وہی عبادت کے لائق ہے. اور سورۃ اخلاص میں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس نے نہ کسی کو جنا ہے، نہ وہ کسی سے جنا گیا، اور نہ کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں ہے. کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے ہر وقت اور ہر جگہ باخبر ہے، سب کا رازق ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات رزق دینے والی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات برکت دینے والی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات صحت دینے والی ہے. ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہے. انسان کی جان، انسان کے مال کی حفاظت، انسان کی جان کی حفاظت، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قبضہ قدرت میں ہے. چونٹی کو بل میں، پرندے کو گھونسلے میں، شیر کو کچھار میں، انسان کو زمین پر اس کی عطا سے روزی ملتی ہے. یہ سب سے پہلا کانسیپٹ جو ہے وہ توحید ہے. اس کے بعد دوسرا کانسیپٹ جو قرآن مجید ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے نازل فرمائی کتاب. یہ اب بیسک پرنسپل آف اسلام میں سیکنڈ ہمارا جو پرنسپل ہے وہ ہے قرآن مجید. اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لیے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید سے سبق حاصل کرتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید میں بتائی گئی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، وہی لوگ اس سے سیدھا راستہ بھی لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں سیدھا راستہ دکھاتا بھی ہے اور وہ سیدھے راستے پہ چلتے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے اپنے رسولوں پر کتابیں نازل فرمائیں، اور اس سلسلے کی آخری کتاب جو قرآن مجید نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بذریعہ وحی نازل فرمائی. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لازوال قوانین اور ابدی اصولوں کو تا قیامت محفوظ کر دیا. اس میں پچھلی قوموں کے واقعات بھی ہیں، اس میں نیکی کا رستہ بھی ہے، اس میں بدی کا رستہ بھی ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ نیکی کے رستے پہ چلیں گے تو یہ انعام ہوگا، بدی کے رستے پہ چلیں گے تو یہ زوال ہوگا. تو ہمارا جو بیسک پرنسپل آف اسلام میں دوسرا کانسیپٹ ہے وہ ہے قرآن مجید، کہ ہم صرف اور صرف قرآن مجید جو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آخری کتاب نازل فرمائی ہے اس پہ یقین رکھیں، اور بگ بلیور ہیں کہ ہم قرآن مجید سے تعلیمات حاصل کریں اور قرآن مجید کے بتائے ہوئے احکامات کو فالو کریں اور اپنی زندگی کو ہم اس کے مطابق گزاریں، تو ہماری دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت میں بھی بھلائی ہے. لیکن ہندو اس چیز کو نہیں مانتے. ہم یہ چل کے آگے بڑھتے ہیں. رسالت جو ہمارا اس میں تیسرا بیسک پرنسپل ہے اسلام کا، رسالت. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت، اخوت، مساوات، عدل و انصاف کا سبق دیا. اب رسالت میں یہ چیز ہے، تو پیچھے ہم نے جو اپنے یہ لاسٹ والے ٹاپک میں پڑھا ہے کہ پاکستان کی آئیڈیالوجی اگر دیکھی جائے، آئیڈیالوجی آف پاکستان کی بیس کس چیز میں تھی؟ قرآن اینڈ سنہ، وننس آف گاڈ، سوشل جسٹس، رائٹس آف مینورٹیز، اکنامک جسٹس، اسلامک وے آف لائف اینڈ ایکویلٹی. یہی چیزیں ہمیں رسالت میں بھی ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت، اخوت، مساوات، عدل و انصاف کا سبق دیا، کہ انسانوں کے ساتھ انسانوں والا رویہ کیا جائے، انسانوں کو ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے. اخوت، مساوات، عدل و انصاف، آپ میں ایکویلٹی ہونی چاہیے. کوئی عربی، کوئی اجمی، کسی کو ایک دوسرے پہ فوقیت نہیں ہے. کوئی گورا کسی کالے پہ فوقیت حاصل نہیں کر سکتا. کوئی امیر کسی غریب کو اپنا غلام نہیں بنا سکتا. اللہ تعالیٰ نے ایکول رائٹس دیے. عدل و انصاف کا سبق دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسالت میں، کہ عدل و انصاف کریں. اگر کوئی غریب ہے تو اس کے ساتھ اگر کچھ غلط ہو جاتا ہے تو اسے بھی انصاف لے کے دیں. اگر کوئی امیر ہے، کوئی پاورفل ہے، اس کے ساتھ غلط ہوتا ہے تو اسے بھی انصاف لے کے دیں. اگر کوئی غریب ہے، وہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اسے بھی ایکول سزا دی جائے، اور اگر کوئی امیر ہے تو وہی گناہ وہ کرتا ہے تو اسے بھی ایکول سزا دی جائے. یہ عدل و انصاف اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا. اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بہترین امت کے لقب سے نوازا. نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کو فرض قرار دیا. یہ چیزیں ہیں جو بیسک پرنسپلز آف اسلام میں ہمیں سکھائی گئی، اور ہم انہیں ایز اے مسلم فالو کریں.
تو اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ اب ہندوز کے ساتھ جب دو قومی نظریہ کی بات ہو تو ہندوز میں کیا کیا چیزیں ہیں جو ہم سے مختلف ہیں؟ دو چیزیں میں آپ لوگوں کے ساتھ جو شیئر کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہندو کے جو بنیادی اصول تھے، باقی ساری چیزیں تو بعد میں ہیں، لیکن ٹو نیشن تھیوری میں جو چیزیں تھیں، بنیادی اصول وہ یہ تھے کہ بیسک پرنسپلز آف ہندوازم اینڈ بیسک پرنسپلز آف اسلام، بیکاز یہ دو قومی نظریہ دو مذاہب کے درمیان نظریہ تھا۔ مسلمان اسلام کو فالو کرنے والے ہیں، ہندو ہندوازم کو فالو کرنے والے ہیں، تو دو قومیں اس لیے ڈیفرنٹ ہوئی، ادروائز تو سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، لیکن ہندوؤں اور مسلمانوں میں جو سب سے بڑی چیز تھی وہ یہ تھی کہ مسلمان توحید، اللہ تعالیٰ کے وحدانیت پہ یقین رکھتے تھے، قرآن مجید پہ یقین رکھتے تھے، رسالت پہ یقین رکھتے تھے، اور ہندوازم میں کیا تھا؟ شرک۔ اب شرک میں کیا ہے کہ ہندو اپنے کروڑوں دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں۔ ہندو جس چیز میں بھی طاقت کا کوئی کرشمہ دیکھتے ہیں، فار ایگزامپل آگ ہے، وہ جلا سکتی ہے، وہ آگ پہ یقین رکھنے لگ جاتے ہیں، گائے ہے اس پہ یقین رکھنے لگ جاتے ہیں، بادل ہیں اس پہ یقین رکھنے لگ جاتے ہیں، پوجنے لگ جاتے ہیں کہ یہ بارش برساتے ہیں، پہاڑ ہیں ان پہ یقین رکھنے لگ جاتے ہیں۔ کوئی ایسی چیز جو طاقت کا کوئی کرشمہ دیکھتے ہیں جس میں، اس کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں۔ آگ، پانی، درخت، پتھر، سانپ، چاند، سورج، سب ان کے دیوتا ہیں، اور سب کو وہ ایز اے دیوتا ہی مانتے ہیں اور ان کی پوجا کرتے ہیں۔ ہندو اپنے سے کم درجہ مخلوق کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی وجہ سے درجہ انسانیت سے گر گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور باقی ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی تابع کیا ہے، لیکن ہندوؤں نے صرف اسی کانسیپٹ کو تسلیم نہیں کیا۔ ہندو نے جب بھی کسی چیز میں کوئی طاقت دیکھی ہے، کوئی طاقت کا کرشمہ دیکھا ہے، تو وہ انہیں ایکسپٹ کرنے لگ گئے۔ گائے کی پوجا، اس کے 4 رتن دودھ، مکھن، گوبر، پیشاب کو مقدس سمجھتے ہیں۔ ہندو مت کی پوری دیوار شرک کی بنیاد پر کھڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا، جو ہمیں بیسک پرنسپلز آف اسلام میں، ٹیچنگز آف اسلام ہمیں سکھاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ لیکن ہندوؤں اور مسلمانوں میں سب سے بڑا فرق کیا تھا کہ وہ پولیتھیسٹ تھے اور ہم توحید کو ماننے والے، ہم وننس آف گاڈ کو فالو کرنے والے، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی واحد ہے جو عبادت کے لائق ہے، جو ہر چیز کے لائق ہے، وہی انسان کی زندگی میں جو چیز بھی ہے وہ کر سکتی ہے، اور وہی اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ لیکن ہندوازم میں یہ ایک الگ کانسیپٹ تھا۔ ان کی ایک ہندوؤں کی مقدس کتاب وید یہ بتانے سے قاصر ہیں کہ وہ کب مارز وجود میں آئی۔ ایک کتاب ہے جس پہ وہ یقین رکھتے ہیں، وید جسے کہتے ہیں، اور یہ بتانے سے بھی وہ قاصر ہیں کہ وہ کب مارز وجود میں آئی ہے اور اس کی تخلیق کن ہاتھوں سے ہوئی ہے۔ وید قبل مسیح کی تخلیق بتائے جاتے ہیں، اس طرح ان کا بہت سا حصہ ناقابل عمل ہو کر رہ گیا ہے، جو ایک کتاب ہے ان کی، اور اس کے بارے میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ وہ کب بنی، کب آئی، اس میں ٹیچنگز کیا ہیں، اس میں فالو کرنے والی کیا چیز ہے، لیکن وہ اس پہ یقین رکھتے ہیں۔ پھر ہندوؤں میں سب سے بڑی جو چیز تھی، اب مسلمانوں میں کیا ہے؟ مسلمانوں میں ہم نے یہ چیز دیکھی، ایکویلٹی۔ مسلمانوں میں ایکویلٹی، اکنامک جسٹس، رائٹس آف منورٹیز، سوشل جسٹس، جس میں ہم اس چیز کو فالو کریں کہ مسلمان صرف نہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، جو بھی انسان ہے، اسے ایکول رائٹس دیے گئے ہیں۔ ایکول رائٹس دیے گئے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کو اپنے مذہب کے مطابق گزار سکتا ہے، اپنی تعلیمات کے مطابق گزار سکتا ہے، لیکن بیسٹ لائف جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ٹیچنگز آف اسلام کو فالو کریں۔ لیکن اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ جو بھی انسان اس دنیا میں آیا ہے وہ ایکول رائٹس ہیں اس کے پاس، وہ کسی پہ بھی فوقیت اسے حاصل نہیں ہے، کوئی کسی کا غلام نہیں ہے، سب اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں۔ لیکن ہندوازم میں کیا تھا؟ یہاں پہ ذات پات کا نظام ہے، ڈفرینٹ کاسٹ کا نظام ہے۔ کاسٹ سسٹم نو ڈاؤٹ کہ پاکستان میں بھی ہے، بہت زیادہ اس چیز کو دیکھا جاتا ہے، لیکن یہ چیز ہندوؤں سے ہی آئی، ہندوؤں میں ہی یہ چیز تھی۔ پاکستان بن گیا، لیکن اس کے باوجود ہم کچھ ایسی رسومات جو کہ ہندوؤں کی تھیں وہ مسلمان بھی اپنانے لگ گئے، اور پاکستان میں بھی یہ چیزیں فالو کرنے لگ گئی۔ آریہ قوم جب ہندوستان میں وارد ہوئی تو ہندو تہذیب پروان چڑھی، اور آریاؤں نے ہندوستان کی قدیم باشندوں دراوڑ، کول اور بھیل وغیرہ سے بدترین سلوک کیا اور انہیں جنوبی ہند کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ اب ہندوؤں میں جو مشہور 4 طبقے ہیں، ہندو معاشرہ جو ہے وہ ٹوٹل 4 طبقوں پر تقسیم تھا: براہمن، کشتری، ویش اور شودر۔ یہ 4 ان کے مین جو ادھر طبقے ہیں یہ وہ تھے، لیکن اس کے علاوہ وہاں پہ بہت ساری ذات پات کا نظام تھا۔ تو 2 نیشن تھیوری بیسیکلی بیس ان چیزوں پہ کر دی ہے۔
ब्राह्मण जो है आपको ब्रह्मा जी की औलाद ख्याल करते हैं, हिंदू अपने आप को ब्रह्मा जी की औलाद ख्याल करते हैं, और ब्राह्मण ब्रह्मा देवता के सर से पैदा हुए। वो समझते हैं कि हम ब्रह्मा देवता के सर से पैदा हुए और वो सबसे अफजल है, इल्म का फरीजा उनके जिम्मे है। अब ब्राह्मण जो हैं वो अपने आप को क्या समझते हैं कि इल्म का फरीजा हमारे जिम्मे है, वेद मुकद्दस की तालीम ब्राह्मण के सिवा कोई हासिल कर सकता ही नहीं और ना ही उसे दूसरों तक फैलाया जा सकता है। और ब्राह्मण को मुआशरे में वही हैसियत हासिल थी जो सर को पूरे जिस्म में है। ब्राह्मण को ये एक वहां पे फैसिलिटी। फिर उसके बाद खश्त्री हैं जो कि देवता के बाजू से पैदा हुए हैं, ये उनके कॉन्सेप्ट हैं डिफरेंट। और वो हिंदू कौम के बाजू शमशीर जन है कि हम हिंदू कौम के बाजू हैं, हम लड़ सकते हैं, हर चीज हमारे अंदर ताकत है, कुवत है। हुकूमत के इंतजाम का बोझ जो है वो खश्तरी कौम के कंधों पर ही था। जो हुकूमती इंतजामात थे सारे वो खश्तरों ने ही, जो कि खश्तरी कौम के लोग थे, उनके कंधों पर था, और उसके पीछे ब्राह्मण का दिमाग कार फरमा होगा। अब देखें कि ब्राह्मण का ख्याल है कि हम ब्रह्मा देवता के सर से पैदा हुए, तो इल्म सबसे ज्यादा हमारे पास है। खश्तरी समझते हैं कि हम शमशीर जन है, हमारे हाथों में कुव्वत है, हम बाजुओं से पैदा हुए, तो सारा का सारा बोझ उनके कंधों पर था। लेकिन उसके पीछे दिमाग किनका होता था? वो ब्राह्मण का होता था। वेश ब्रह्मा देवता की रान से पैदा हुए, इसलिए ये कौमें हिंदू मुआशरे के लिए कुव्वत का बायस है। हिंदू मुआशरे के लिए जो वेश हैं वो कुव्वत का बायस है, तिजारत और खेती बाड़ी उनके जिम्मे। अब ये चार जो मेन वहां पे तबके थे, उनके अंदर क्या क्या चीजें सारी जो डिवाइड की हुई थी कि ब्राह्मण वो इल्म हासिल कर सकते हैं, और जो उनकी वेद किताब थी उसका इल्म भी वो सिर्फ हासिल कर सकते हैं, दूसरों तक फैलाया भी नहीं जा सकता। और मुआशरे में उनको हैसियत हासिल थी जैसे पूरे जिस्म के साथ सर को हैसियत हासिल होती है। खश्तरी जो कि बाजू से पैदा हुए और वो समझते हैं कि सारी गवर्नमेंट का जो बोझ है, हुकूमती जो इंतजामात हैं वो सारे हमारे जिम्मे, लेकिन उसके पीछे दिमाग ब्राह्मणों का होता था। और वेश जो है कबीला वो रान से पैदा हुए हैं, और जितनी भी वहां पे कुवत का बायस है वो वेश के जिम्मे है, और तिजारत और खेती बाड़ी उनके जिम्मे है। कौमी मुआशत की तमाम जिम्मेदारियां वेश के कंधों पर है। और आखिरी जो चौथा इसमें आता है वो शोदर है। शोदर ब्राह्मण देवता के पांव से पैदा हुए हैं, ये एक उनका कॉन्सेप्ट है कि शोदर जो है वो पांव से पैदा हुए और हिंदू मुआशरे की खिदमत उनके जिम्मे है। हिंदुइज्म में, हिंदू में जो लोग हैं, जो ऊंचे तबके के लोग समझे जाते हैं, जो अमीर लोग समझे जाते हैं, जो आला लोग समझे जाते हैं, उन लोगों की खिदमत जो है वो शोदर के जिम्मे है। और उस तबके में हिंदुस्तान के कदीम बाशिंदों द्रावड़, कोल, भेल वगैरह को शामिल किया गया और उन्हें अछूत करार देकर बस्ती से बाहर रहने की हिदायत की गई। और इन लोगों को हिदायत थी कि जब बस्ती में आए तो अपने आने का ऐलान करें ताकि लोग उनके साय से बच सके। अब ये कॉन्सेप्ट्स वहां पे थे, लेकिन इस्लाम में ये कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल भी नहीं है। इस्लाम इन कॉन्सेप्ट से टोटली दूर है। तो हम मुसलमानों को इन सब चीजों से बचने के लिए हम इस्लाम को फॉलो कर सकें, हम अल्लाह ताला की इबादत कर सकें, हम अपनी मसाजिद में जा सकें, हम रोजे रख सकें, हम ईदें मना सकें, हम कुरानी तालीमात को फॉलो कर सकें, हम इस्लाम के मुताबिक इक्वल राइट्स दे सकें, हम मिनॉरिटीज और मेजॉरिटीज को इक्वल राइट्स दे सकें, इकोनॉमिक कंडीशंस में हम एक दूसरे के लिए सपोर्टिव हों, जस्टिस पैदा हो, पॉलिटिकली जस्टिस हो, हर चीज के लिए वो सारी चीजें कवर की गई टू नेशन थ्योरी में। और इन चीजों को बेस बना के आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान जो एक मार्ज वजूद में आई, पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया, जिसके पीछे बेस क्या थी? टू नेशन थ्योरी। दो कौमें हैं, इन दोनों कौमों का नजरिया अलग है। दो कौमें सैकड़ों साल इकट्ठी रही हैं, लेकिन उनके नजरियात अलग हैं। और नजरिया यही था कि हिंदू थे जो कि बहुत सारे खुदाओं को पूजते थे, और मुसलमान थे जो कि सिर्फ और सिर्फ वननेस ऑफ गॉड पे यकीन रखने वाले थे और अल्लाह ताला की इबादत करने वाले थे। ये थे बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो कि नजरिया पाकिस्तान, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान और टू नेशन थ्योरी के थे। और आप लोगों को इसमें मजीद किसी सवाल के जवाब की जरूरत हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हाजिर है, जहां पे आप अपना कमेंट कर सकते हैं और इंशाल्लाह ताला मजीद हम उसे डिस्कस करेंगे। और अगर आप यही सवाल इसी तरह से, इनके जवाब जो मैंने आपको सारे समझाए हैं, अगर आप ये अपने पेपर में लिख लेंगे, क्योंकि बुक पढ़ना और एक लेक्चर को सुनना उसमें बड़ा जमीन आसमान का फर्क होता है। कि हम एक चीज सुन लेते हैं तो हमारे जहन में कॉन्सेप्ट बैठ जाते हैं, पढ़ते हैं तो उसे समझने में थोड़ी मुश्किल पड़ती है। तो यही चीजें अगर आप पेपर में लिख देंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको उसके बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।